अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का जुम्मा जो है वो बंदयाल साहब के नाम रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले पे कि ज़रा बंदयाल साहब की हकीकत खोल के आपके सामने रखें, आप लोगों से गुजारिश है कि वीलॉग को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा एंड ऑफ वीलॉग। और कमेंट्स जो हैं वो भी करना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड करना भी आप मत भूलें। आज बंदयाल साहब ने जो कार्रवाई डाली है ना, पहले जरा इनकी चालाकी पर बात कर लेते हैं, फिर फैसले पर बात करेंगे। क्योंकि यूथिये एक बार फिर वक्त से पहले मिठाइयां खाकर अब मुंह में उंगला की कहते हैं, मुंह उंगला फेरते फिरते कि मिठाई बाहर निकल आवे, क्योंकि यूथियों को समझ नहीं आती ना। यूथिये जो है ये अकल से पैदल है। इनके दिमाग मऊफ हैं, बल्कि ये दौले शाह की चुईयां हैं। तो दौले शाह के जो चुईये हैं उनको उनकी क्या अपनी औकात है, उनको जिधर लेके जाएंगे सोटी फाड़ के उधर टुर पहनगे। तो वही हाल यूथियों का है, दौले शाह के चुईयां हैं ये यूथिये जो है। अच्छा जी, ये तो तय हो गया कि उम्र अता बंदयाल तारीख के चलाक और मक्कार तरीन चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि उन्होंने 2 माह एक कानून के खिलाफ फैसला महफूज रखा कि जिस पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था वो चली जाएगी तो फिर फैसला सुनाया जाएगा, ताकि वो किसी को जवाब देना हो सके और वो कुछ ना कर सके। आप ये देखें कि यहाँ पर चलाक मकार, बल्कि लफ्ज गलीज तरीन इंसान भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, कि जो अपने जाती मफाद और अपने किसी मतलब के पुराने अपने, मैं अब लफ्ज गलत यूज हो जाएगा, अपनी सास और बीवी के क्रश को बचाने के लिए या उसको खुश करने के लिए या किस हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तान की फिक्र कोई नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र कोई नहीं है, पाकिस्तान के कानून की फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है तो सिर्फ वो क्रश बचाने की फिक्र है, जो कि जाहिर है अब सदियां साथ चलता रहेगा। अच्छा जी, जजिस इस्लाहात बिल में फर्द वाहिद के हरात को कम किया गया था। अब खुद नोटिस अकेला चीफ जस्टिस नहीं ले सकता था, बेंच सीनियर जजेस की मशावरत से बनता था और आज खत नोटिस के खिलाफ अपील का हक मिल गया था। ये था वो टोटल उसके अंदर कि जजिस ला जो था, फर्द वाहिद जो मतलब चीफ जस्टिस है, उस अकेले को जो इतनी ताकत थी। इससे पहले हम इफ्तिखार चौधरी और बहुत सारे दूसरे मामलात में साकब निसार को देख के क्या तबाहियां हुई हैं। तो वो उस तबाहियों को रोकने के लिए ये बिल था, जिसको जाहिर है बंदयाल साहब ने जो भी किया इसको। लेकिन बंदयाल साहब ने कानून को फौरी तौर पर मुअत्तल करके फैसला महफूज कर लिया, आज सुना दिया। जब पार्लियामेंट थी तब इसलिए नहीं सुनाया था क्योंकि पार्लियामेंट दोबारा कानून पास कर देना था, पार्लियामेंट ने जवाब देना था, क्योंकि ये पार्लियामेंट पर ही हमला था। उस वक्त कहा जा रहा था कि जो बंदयाल है इसको वो कैंसिल कर देगा या इसको मुअत्तल कर देगा, तो फिर पार्लियामेंट तैयार बैठी थी कि पार्लियामेंट फिर दोबारा करेगी, फिर मुअत्तल करेगा, फिर इस किस्म की टीवियों पर बहस चल रही थी, इस किस्म की सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी। तो उस वक्त बंदयाल साहब ने फिर इसको महफूज कर लिया था। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट जो है वो खत्म हुई तो बंदयाल साहब ने पार्लियामेंट पर एक मैं इसको हमला कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत पर हमला कहूंगा, मैं इसका अदलिया का स्यातरीन दिन कहूंगा और अदलिया पर भी इसको हमला कहूंगा। देखें, ये बिल जो है ये पार्लियामेंट के लिए नहीं था। इसमें इसमें पार्लियामेंट को जो किसी किस्म का शायद किसी जगह पे कोई शेल्टर था, लेकिन इसका ज्यादा फोकस ही जजेस पर था, इसका ज्यादा फोकस ही अदलिया पर था। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट से कम ये अदलिया पर हमला ज्यादा तस्वर किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बंदयाल ने हुकूमत के जाने के बाद कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? बंदयाल साहब ने अपने दीगर साथियों के हमरा जजी इस्लाहात का बिल कालादम करार दिया। इसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बल्कि नून लीग को तो उल्टा इसका फायदा ही हुआ है, क्योंकि इस कानून के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हुए थे। बंदयाल साहब तो जा रहे हैं, काजी साहब आ रहे हैं, काजी साहब को अब फैसले करने के लिए जस्टिस इजाजुल हसन से मुशावरत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कानून बरकरार रहता तो मुशावरत करनी पड़ती थी, हत्ता कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब के बगैर बेंच भी नहीं बना सकते थे। तो जरा बताइए फायदा किसका हुआ? और जस्टिस जो इजाजुल हसन है वो आपको पता है कौन सी लाइन लेकर चलता है, और वो आगे जाके जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए कितने प्रॉब्लम पैदा कर सकता। तो ठीक है, फिर जस्टिस काजी फैसल साहब सारे फैसले खुद ही करेंगे, वो तनहा ही मालिक होंगे, उनको इनके रहमे करम पर नहीं होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो उस वक्त तनकीद यह की गई थी कि नून लीग और मौजूदा हुकूमत जो है वो काजी जस्टिस फायज ईसा के पर काट रहे हैं, उनके एहतरात कम कर कमजोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो जाते जाते बंदयाल साहब फिर काजी साहब को कमजोर के बजाय तगड़ा कर गए हैं, अगर देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छा, दूसरा कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को अपील का हक मिला था, वो चला गया। ये बड़ी एक भौंकी
اور بے تکی سی منطق جو ہے نا وہ مطلب کہ سوشل میڈیا پر یوتھیوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہے. نواز شریف کو حق ملا تھا، وہ واپس چلا گیا. تو عرض کرتا چلوں، نواز شریف، یہ قانون نواز شریف کے لیے بنا ہی نہیں تھا. نواز شریف کی سزائیں کسی اور انداز میں ختم ہوں گی. نااہلی تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، بلکہ اگر یوتھیوں کو لاجک مان بھی لیا جائے کہ اپیل کا حق چلا گیا ہے اور نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہو گئی ہے، تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوا ہے، کیونکہ عمران خان یوں تاحیات نہل ہو جائے گا. یہ یوتھیوں کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ لوگوں کی بات مان بھی لی جائے، لاجک مان بھی لیا جائے، تو پھر تو عمران خان بھی گیا. لیکن یہاں پر آج کے فیصلے سے نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی فائدہ نہیں تھا. نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. جیسے ہی میاں صاحب واپس آئیں گے، اپیل بحال ہو جائے گی، ہائی کورٹ سے ہی سزائیں ختم ہوں گی. سزائیں ختم ہونے کے بعد نہلی خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی نواز شریف کی تو سزاؤں کا تعلق سپریم کورٹ سے ہی ہے ہی نہیں. پھر مریم نواز کی سزائیں ختم ہونے کے بعد نواز شریف کو سزائیں ویسے بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی. یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن شاید میاں صاحب کے واپس نہ آنے کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے. جیسے ہی میاں صاحب واپس آئیں گے، یہ تمام کے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام کی تمام بحث ہی ختم ہو جائے گی. اس پہ کوئی بحث کرنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جیسے ہی میاں صاحب واپس تشریف لائیں گے، ہائی کورٹ سے ان کی جو تمام جو پہلی بات تو ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی سزاؤں ختم ہونے کے بعد، کیونکہ وہ اس سے اس کے ساتھ سزائیں تھی، جب مریم بی بی کی ختم ہو گئی ہیں تو نواز صاحب کی سزائیں کیسے رہ گئی؟ اور دوسرا یہ جو قانون کہا جا رہا ہے تاحیات والی سزا ویسے ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے. وہ بھی ایک پارلیمنٹ سے آپ لوگوں کو یاد ہے ایک پاس ہوئی تھی، جس میں جو یہ تاحیات نہلی کا کوئی قانون ہی نہیں رہا تھا. تو وہ خود بخود ہی 5 سال ہو گئی تھی میاں صاحب کی بھی اور جہانگیر ترین کی، تو وہ بھی 5 سال کے بعد ہی ختم ہو گئی ہیں. بس نواز شریف کو عدالت سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، اس کے بعد ضمانت بحال ہو جائے گی اور پھر سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی. رہی بات تاحیات نہلی کی، تو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، الیکشن ترمیمی ایکٹ بھی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، جس کے تحت تاحیات نہلی ختم کر کے 5 سال کر دی گئی تھی. اور نواز شریف کی تاحیات نہلی اس الیکشن ایکٹ کے تحت ختم ہو چکی ہے. ختم ہوگی نہیں بلکہ ہو چکی ہے. تو یہ تو بار بار ایسے آپ لوگوں کو سمجھانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اور آپ جو میرے کچھ دوست، میرے کچھ بھائی پٹواری جو ہیں، وہ بھی شاید یوتھیوں کی باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں ہے. یوتھیوں کو مٹھیائیں بھی کھانے دیں، پٹھے سیدھے بھنگڑے بھی پوان دیو، اور جو دیار غیر سے کوئی دبئی ابو دھابی میں مطلب کہ کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کر جو سر پہ ہاتھ مار کر الٹا سیدھا یوتھیوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے، ان کو بھی خوش کرنے دے، کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اچھا جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جیل سے منتقلی درخواست پر سماعت ہوگی. بشرا کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے ڈر ہے کہ عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا، اس لیے کھانا گھر کا فراہم کیا جائے. جو اپنے دور میں یہ میاں بیوی کرتے رہے، اب خود کے ساتھ ہونے کا ڈر ہے. مخالفین کو دیتے والی جو اذیتیں ہیں وہ ان کو یاد آ رہی ہیں. میں رات کو ویلاگ میں بھی کہہ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب ایسی تقریریں کر کے آتے ہوں گے نا کہ میں مطلب کہ نواز شریف کا اے سی اتار لوں گا، یا میں مطلب کہ دوسری بہت ساری چیزیں کر لوں گا، جب یہ سب کچھ کر کے آتے ہوں گے نا، اگر اس وقت بشرا بی بی عمران خان کو سمجھاتی نا، تو شاید آج بشرا بی بی کو یہ درخواست دینے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ آج بھی وہی سلوک عمران خان کے ساتھ ہوتا وہ جو دوسروں کے ساتھ کرتا. اگر اس وقت عمران خان ایک کے بجائے اے سی 2 لگواتا، کہ سیاسی مخالف ضرور ہے لیکن انسانی حقوق تو سب کے برابر ہیں، بلکہ اس وقت بھی کہتا کہ کھانا بھی گھر سے آئے گا، ملنے کی بھی اجازت ہوگی، تو آج شاید عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہتا کہ نواز شریف صاحب پارٹی سے اپنی پارٹی کو اپنی جیل سے چلانا چاہتے ہیں تو ان کو چلانے کی اجازت ہونی چاہیے، تو شاید آج عمران خان بھی پارٹی اپنی جیل سے چلا رہا تھا. لیکن کیونکہ ان دونوں میاں بیوی نے جو مل کر ظلم کیے ہیں، اب ان کو بڑے یاد آ رہے ہیں، اب وہ سہنے پڑ رہے ہیں، تو اب تکلیف جو ہے بڑھ رہی ہے. خیر، سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے برتن الگ ہیں. عمران خان کا کھانا بنانے والا باورچی بھی الگ ہے، ایک میڈیکل آفیسر ہے، ایک ڈی ایس پی عمران خان کا کھانا چیک کرتا ہے. دیدہ دلیر دیکھیں کہ عمران خان نے عدالت سے براہ راست درخواست کر دی ہے، جیل میں نہیں رہ سکتا، مجھے جیل سے نکال کر پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جائے. خود کو نیلسن منڈیلا کہلوانے والا جیل بھی وی آئی پی طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، یعنی گیسٹ ہاؤس میں رہنا چاہتا ہے. بس میں اس پہ کیا کہوں، یوتھیوں نے اپنی طرف نیلسن منڈیلا بنایا تھا، اور وہ کسی پنڈ دا چور لگتا ہے جڑا اندر چیخا مر جاتا ہے، چوری چ پھڑیا گیا ہے، ساری عمر چوریاں کرتا رہا کہ میں کیتا میں وہ کیتا، پکڑا گیا تو اندر چیخا مار رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں لے کے جائیں، مجھے پرائیویٹ جگہ پہ لے کے جائیں، مجھے پی سی کے کسی کمرے میں یا پی سی کا پورا فلور بک کروا دے، میں وہاں رہوں گا، کیونکہ جیل میں رہنا میرے لیے مشکل بہت ہے، مکھیاں اور مچھر تنگ کرتے ہیں. خان صاحب پہلے ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ عادت ڈال لیں مکھیوں اور مچھر کی، یہ آپ کے تاحیات کے لیے دوست بن گئے ہیں.
بہرحال عمران خان کے جیل کے جانے کے بعد مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے لاہور کے 7 مقدمات میں عمران خان کو دہشت گردی کی عدالت سے بار بار ضمانتیں مل رہی تھی۔ آج وہ تمام ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے القادر ٹرسٹ میں بھی ضمانت خارج ہو چکی ہے۔ اگر عمران خان کی سزاؤں میں ریلیف ملتا بھی ہے تو ان کیسز میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو سہولت کاری کے ایک بہت ٹکامی کر کے ایک مدد تھی، امید تھی، وہ عمران خان کی کافی حد تک ختم ہو رہی ہے اور اب عمران خان صاحب کو باقاعدہ کیس بھگتنے پڑیں گے اور کسی بھی کیس میں کبھی بھی عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ کہ اگر عمران خان کہیں سے چھوٹ بھی گیا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے تو 180 کیس نے، تو اب 180 کیسوں میں عمران خان اندر ہی رہے گا پکا پکا۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بات کریں تو کل شہباز شریف صاحب نے قوم کو خوشخبری سنا دی ہے، خاص طور پی ایم ایل این کے جیلوں کو، پی ایم ایل این کے دوستوں کو، پٹواریوں کو۔ یہ کل شہباز صاحب کے منہ سے لفظ سن کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جانے چاہیے کہ میاں صاحب کب تشریف لا رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف کی بات کو غور سے دیکھا جائے، نواز شریف عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے جیل بھی جائے، یعنی جیل جا کر سرنڈر کیا جائے گا، ضمانت بحال کرائی جائے گی اور پھر سزاؤں کے خلاف مرکزی اپیل کا فیصلہ۔ یہ طریقہ کاری ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو ہو سکتے تھے لیکن نہیں کیے گئے، کہ شہباز شریف صاحب اپنے وزارت عظمیٰ میں ایک چھوٹے سے آرڈر سے یا صدر ایک اپنے آرڈر سے سب اڑا دیتے، لیکن ان کو نہیں اختیار کیا جا رہا۔ سرنڈر کیا جائے گا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور سرنڈر کرنے کے بعد ضمانت جو ہے وہ خود بخود ہی ان کی بحال ہو جائے گی اور پھر سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں اور اس پر فیصلہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ 2-4 اپیلوں سے زیادہ آگے جائے گا اور میاں صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پھر اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے، اس ملک کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں گے۔ کیونکہ جب ٹیم کا لیڈر آئے، عمران خان کی بہت بڑی بات آ گئی کہ جب کپتان تگڑا ہو نا، جب کپتان بے ایمان نہ ہو تو اس کی ٹیم بھی بے ایمان نہیں ہوتی۔ 1.5 سال گزرا ہے، اس 1.5 سال میں پی ڈی ایم کی حکومت کے کسی وزیر کو کرپشن پر نہیں نکالا گیا، کسی وزیر کی کرپشن سامنے ہمارے نہیں آئی۔ کیوں؟ کپتان تگڑے ہیں، شہباز شریف تگڑا ہے، نواز شریف تگڑا ہے۔ جب یہ تگڑے ہیں تو پھر نہ کوئی کرپشن ہوتی ہے، نہ کوئی فراڈ ہوتا ہے، نہ کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے 3.5 سال میں جو ہوتا رہا ہے، کپتان کے ہر قریبی ساتھی نے کھل کر بجائی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ کپتان اور کپتان کی بیوی کھل کر خود بجا رہے تھے۔ جب خود بجا رہے تھے کھل کے، کرپشن کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے نیچے والے جو کہتے ہیں اڑا کے رکھو۔ تو یہی عمران خان کا فارمولہ تھا کہ جب اوپر والا چور ہو تو نیچے سارے چور ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی نیچے کی تمام قیادت پر کرپشن کے مقدمات، کرپشن کے الزام، کرپشن کی کہانیاں۔ وجہ عمران خان کرپٹ تھا، اس کی بیوی کرپٹ تھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ابھی اگر حکومت تھی مرکز میں تو کسی وزیر کے خلاف کوئی کرپشن، نہ کوئی کہانی سامنے آئی، نہ کوئی کرپشن کی سٹوری سامنے آئی، نہ کسی کرپشن کی وجہ سے کسی وزیر کو ہٹایا گیا 1.5 سال میں۔ وجہ صرف اور صرف اتنی تھی کہ کیونکہ اوپر ایماندار بیٹھے تھے، اس لیے نیچے والے خود بخود ایماندار تھے۔ دوستو، مٹھیائی کھانے سے پہلے ایک دفعہ جو ضرور سوچ لیا کرے گا، یہ جو میرے دوست بھائی ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں، تھوڑا سا خیال کر لیا کرے گا، کیونکہ بعد جس انگلا پا کے منہ چ مٹھیائی کرنی پہنتی ہے اور جب منہ چ نہ نکلے پھر جتوں نکلی دی ہے وہ بھی مطلب کہ غلط ملت چیز ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور آج کی سزا کے بعد، آج کی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کیا نواز شریف کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے نواز شریف کی سزاؤں پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، لائک کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔